بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین شوکت علی مرحوم صاحب اور جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات با جماعت بآواز بلند۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اولادہ وللصدق والصفا والوفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومرکب علائتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صلوات۔ ایک صلوات اور اونچی آواز سے ذرا۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع۔ یہ مجالس، یہ جلوس، یہ تعزیہ، یہ علم، یہ ذوالجناب، یہ پروگرام اس بات کی دلیل ہے کہ یزید تھا، حسین ہے۔ مہربانی جن بندوں نے تائید کی ہے، حسین ابن علی کی عزاداری حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ عزاداری مظلوم کربلا یاد رکھیے گا کہ رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے۔ رسم وہ ہوتی ہے جو ختم ہو جائے، رواج وہ ہوتا ہے جو تبدیل ہو جائے۔ عزاداری مظلوم کربلا وہ حقیقی عبادت ہے جس کا تعلق فرقہ واریت سے نہیں، انسان کی غیرت کے ساتھ۔ فرمائیے گا جو ہمیں چھوٹا واحد ایک ایسی عبادت جس کا تعلق مسلک سے نہیں، فرقے سے نہیں، جماعت سے نہیں، ٹولے سے نہیں، انسان کی غیرت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے آپ کو امام حسین کی عزاداری میں ہر مذہب نظر آتا ہے۔ سفید سروں والے بزرگ میری بات کی تائید فرمائیں گے، واحد ایک پروگرام ہے مجلس حسین جس میں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں، میں لفظ بدلتا ہوں، شاید میری بات ان کے اذہان کے اوپر اثر کرے۔ مسجد میں وہ جائے گا جس مسلک کی ہوگی۔ مسجد میں عیسائی نہیں آ سکتا جو چپ کر کے بیٹھے ہو، ہندو میلاد نہیں منا سکتا
जो चुप हो अभी तक सिख तरावियां नहीं पढ़ सकता। क्यों जी, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आतश परस्त रोजे नहीं रख सकता क्योंकि इनका तल्लक है मजहब के साथ। अज़ादारी वो अमल है कि जिसमें यहूदी भी, ईसाई भी, सिख भी, हिंदू भी, हर गैरतमंद बंदा आपने देखा नहीं, शिया मातम करते हैं, अहले सुन्नत पानी की सबीलें लगा के उन्हें पानी पिलाते हैं। 10 मुहर्रम वाले दिन रावलपिंडी मरकजी इमाम बारगाह कदीम के अंदर बाबा जी सरकार ईसाई आए हुसैन इब्ने अली का शुक्रिया अदा करने। मैंने हिंदुओं को इमाम हुसैन का मलक साहब नोहा पढ़ते देखा, मैंने ईसाइयों को इमाम हुसैन का मातम करते देखा। मैं सिंध मजलिस पढ़ने के लिए गया तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया बाबा जी, सड़क किनारे एक ही घर था और ऊपर अलम लगा हुआ था। जो बंदे जानते हैं सो जानते हैं, जो नहीं जानते वो आज जान लें कि शिया जाकरों का सड़क किनारे आसरा गाजी का आलम ही होता है। बोलो तो सही, तो चुप करके बैठो। बाबा जी हम सड़क किनारे अलम देख लें, परेशानी खत्म हो जाती है। मील 2 मील के फासले पे अगर कोई हादसा भी पेश आ गया तो वापस यहाँ पे आ जाएंगे। किसी अली वाले का घर है, राब्ता कर लेंगे, रात गुजारने का वक्त मिल जाएगा। मुझे आसरा मिल गया, मैंने कहा यार यही गाड़ी का टायर चेंज कर लो, मैं ठंडा पानी भी मंगवाता हूँ, पी लेते हैं। बाबा जी दस्तक दी, अंदर से बंदा निकला। मैंने कहा या अली मदद। उसने कहा जी पीर मौला अली मदद। मैंने कहा साईं इमाम हुसैन के जाकर हैं, सफ़र कर रहे थे, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ठंडा पानी पीना है। वो अंदर गया, अंदर से पानी लेके आया। मेरी आदत है कि मैं कोई नया बंदा मिले तो उससे पूछ लेता हूँ कि आप सैयद हैं कि गैर सैयद। जो चुप हो आप भी पूछ लिया करो, उसका फ़ायदा ये है कि बात करने में आसानी होती है। अगर कोई सख्त बात भी करे तो बर्दाश्त करे अगर सैयद है तो। मैंने उससे पूछा आप सैयद हैं कि गैर सैयद, तो वो हंस पड़ा। उसने कहा साईं हम में सैयद नहीं होते। एजाज मुहर्रम का महीना है, इमाम हुसैन का घर है, हुसैन का मिंबर है, अलम सामने। मैं भी परेशान हो गया, जैसे यहाँ पे चंद बंदे चुप कर गए। इमदी सरकार मैंने उससे कहा जी मतलब कि आप सैयद हैं या गैर सैयद हैं? उसने कहा साईं हम में सैयद नहीं होते। मैंने कहा आप कौन होते हैं? उसने कहा जी हिंदू होते हैं। परेशान ना हो। मैंने कहा कौन होते हैं? कहता जी हिंदू होते हैं। मैं उसे या अली मदद पहले कह चुका था। सिंध में आपको अगर कोई सुन्नी भी मिलेगा ना तो वो सलाम बाद में लेगा, या अली मदद पहले कहेगा। परेशान हो ना आप लोग, चुप कर गए। वहाँ के कनेक्टर, बसों वाले, अड्डे वाले, यहाँ तक के टूल प्लाजे वाले भी सलाम नहीं लेते, पहले या अली मदद कहते। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ, शायद लोगों को ना पता हो। उसकी वजह यह है कि सिंध में तबलीग की है फुकारा ने, औलिया अल्लाह ने। अहले सुन्नत भाई वलियों को बड़ा मानते। ये औलिया अल्लाह की तबलीग है। उन्होंने अपने मानने वालों को ये तरीका बताया है कि सलाम करने से पहले चेक कर लिया करो सलाम के काबिल है भी क्या। भाई ये हाथ मोहताज ना हो जो बुलंद हो रहे। हुसैन की माँ किसी कमीने का मोहताज नहीं है। बेटा आप चुप हैं, ये जो 2 बच्चे बैठे हैं मेरी तरफ देखो बेटा। अस्सलामु अलैकुम ये दुआ है। क्या है? ऊंची बोलो। अलैकुमुस्सलाम या वालैकुमुस्सलाम ये भी दुआ है। दुआ बंदा मोमन के लिए कर सकता है, मुनाफिक के लिए नहीं।
پتہ کیسے چلے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ غضنفر شاہ جی مولا آپ کو زندگی دیں، اولاد کی خوشیاں نصیب ہوں، بھلا ہو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کا۔ کیوں بھائی جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہو، صحابہ کرام کا شکریہ ادا نہ کریں تو بات نہیں بنتی۔ ایسے ہی بندے کہتے ہیں کہ شیعہ نبی کے صحابہ کو نہیں مانتے، یہ بکواس ہے۔ ہم نبی کے صحابہ کو جتنا ہم مانتے ہیں اتنا میرے سنی بھائیوں کوئی نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے 3 امام محمد کے صحابی۔ بیٹا آپ چوپ ہیں، اگر کسی کا ذہن یہاں تک ہے کہ صحابیت سے بڑا عہدہ کوئی نہیں تو چلیں وہ اس بات کو ہی سمجھ لیں، علی محمد کا صحابی ہے۔ یہ تو اگلی معرفت ہے نا کہ محمد کا صرف صحابی نہیں، محمد کا ناصر بھی ہے۔ سیر ہلاؤ سیر، بسم اللہ۔ صرف ناصر ہی نہیں، نفس رسول بھی ہے۔ صرف نفس رسول نہیں، اہل بیت بھی ہے۔ یہ تو معرفت کے اگلے زینے ہیں، اور اگر کوئی صحابی ماننے پہ آئے تو صحابی مان لے۔ حسن نبی کا صحابی، حسین نبی کا صحابی۔ جڑے ان کالے کپڑے والے چوپو، میں تم سے پوچھتا ہوں، جھوٹا دودھ پینے والا صحابی ہو سکتا ہے زبان چوس کے پلنے والا صحابی؟ ماں حسین کی ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہیں۔ کچھ بندوں کے نزدیک صحابیت سے بڑا عہدہ کوئی نہیں، اصل میں انہیں علم کوئی نہیں۔ صحابی سے بڑا عہدہ ہے ناصر کا۔ کس کا عہدہ ہے جی؟ صحابی میں اور ناصر میں فرق ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو محمد کی صحبت سے فائدہ اٹھائے، ناصر اسے کہتے ہیں محمد جس سے فائدہ اٹھائے۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی لیے تاریخ کے مورخ نے جب بھی 2 کردار لکھے تو 2 علیحدہ علیحدہ لفظ لکھے۔ تذکرہ ابو سفیان لکھا تو صحابی لکھ دیا، تذکرہ عمران لکھا تو ناصر محمد لکھ دیا۔ سارے مل کے تاریخ نے ابو طالب کو صرف ناصر رسول لکھا۔ یہ خالی جگہ پر کر دیں، آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے ہوئے آپ بھی آگے آ جائیں۔ جاہل ہے وہ بندہ جو ابو طالب کے ایمان پہ شک کرے۔ مسئلہ ہے یہ پوچیدہ، نہ یہ ہے عقلوں سے بعید، لا ریب فطرت کا تقاضا ہے شدید۔ ان لوگوں کی نظروں میں کافر ہے ابو طالب، جن لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہے یزید۔ صلوات تلاوت فرمائیں محمد و آل محمد۔ نہیں، چند بندے میری ناسازی طبیعت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، صلوات اونچی آواز میں پڑھیں۔ میں نے کہا پھر تو صحیح آپ یا علی مدد، کیونکہ فقیر کا دیا ہوا تحفہ، مومن کو دعا نہیں دینی،
बद दुआ नहीं देनी, मुनाफिक को दुआ नहीं देनी, मोमन को दुआ देनी है कि तुझ पे सलामती हो। अब कैसे पता चलेगा मोमन कौन है मुनाफिक कौन है? ये तो सहाबा कराम की मेहरबानी ना, उन्होंने बता दिया। सहाबा कराम में से एक सहाबी हैं हजरत अबू जर गफ्फारी। सहाबा का तज़किरा हो तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। सहाबा कराम में से एक सहाबी हैं हजरत अबू जर, वो फरमाते हैं मस्जिद नबवी में टोलियां बैठी होती थी बंदों की, मुझे पता नहीं चलता था इनमें मोमन कौन है। पीर मेहदी शाह जी, कुछ बंदे शख्सियत परस्ती में इतने अंधे हो जाते हैं। इस बच्चे की गल सुनो जी, कुछ बंदे शख्सियत परस्ती में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो इस बात का इनकार कर देते हैं जी सहाबी दा की काम है रसूल दे कोल। मैं उन बेवकूफों से पूछना चाहता हूं, अगर मुनाफिक नहीं थे तो सूरह मुनाफिकून रायविंड वालों के लिए आई, बोलो पेशावर वालों के लिए आई थी, हैं अमेरिका वालों के लिए आई, कोई तो मुनाफिक थे ना। सहाबी कहते हैं कि वो मुनाफिकों के टोले बैठे होते थे, पता नहीं चलता था मोमन कौन है। कहते मैंने नबी से अर्ज की, अल्लाह के नबी ने मुझे अमल बताया, कहते मैं वो अमल करता था। हजरत अबू जर गफारी फरमाते इस तरह पता चलता था मोमन कौन है मुनाफिक कौन है। अब सहाबी का अमल है, बेटा हाथ खोलो सीधे होके बैठो। अब सहाबी का अमल है, जो ना माने वो सहाबी का मुनकर। वो कहते हैं मैं उठते भी या अली कहता, बैठते भी या अली। चेहरे बता देते थे कि मुनाफिक कौन। इसलिए फकीर की सोहबत का असर होता है कि सलाम करने से पहले चेक कर लो सलाम के काबिल है कि लानत के काबिल। यकीनन उन बंदों की तसल्ली और तशफ़ी होगी जिन्हें या अली मदद पे एतराज है कि हम सलाम से पहले या अली मदद क्यों कहते हैं। भाई हम भी चेक करते हैं सलाम के काबिल है कि नहीं। क्यों भाई तो चुप करके बैठे हो? मैंने कहा भाई तुम हिंदू हो? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुसैनी हूं। अब मेरे जहन में कशमकश ये कि ये किसी का किराएदार होगा, हो सकता है किसी शिया का घर हो। मैंने कहा तुम्हारा अपना मकान है? उसने कहा भगवान की कृपा है, अपना जाती घर है। मैंने कहा तुमने अलम लगाया है, क्यों लगाया अलम? ऐसे हाथ बांध के अलम को देख के कहता साईं इसी के सहारे तो जीते हैं। पता नहीं किसे समझ आई किसे नहीं आई। मातमियों कहता जी जंजीर जानू। मैंने कहा और हिंदू? उन्होंने कहा यहाँ पे अक्सर हिंदुओं ने अलम लगाया है। मैंने कहा क्यों? अब क्यों का जवाब सुन के मोमन ठहरेगा मुनाफिक चलेगा। कहता साईं हम अलम लगा के मुसलमानों को बताते हैं हम हुसैन के साथ हैं, यजीद के साथ हैं। नारे हैदरी। एक सलवात सैयद की आमद पे और ऊंची आवाज से तलावत। सैयद शुआरा इज्जत माब किबला काबा हैदर रिजवी साहब तशरीफ ले आए हैं। इनके और आपके दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहिए। अच्छा बिस्मिल्लाह जी, मौला आपको सलामत रखे।
پڑھ یہ رہا ہوں کہ میں نے ہندوؤں کو امام حسین کا نوحہ پڑھتے دیکھا، عیسائیوں کو حضرت شبیر کا ماتم کرتے دیکھا۔ میرا شاگرد گاڑی میں ساتھ تھا، اس نے کہا سلطانی صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ ہندو ماتمی ہے، علم لگایا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹا اس کی وجہ ہے غیرت۔ میں پورے محرم دا تھکیا ہوا تے بہت تھکیا ہوا، چپ رہ کے میں نے زیادہ نہ تھکاؤ، میں ممبر چھڈ کے تہاڈے کول آ جانا ہے۔ ہندو غیرت مند ہو تو حسین کا عزادار ہوتا ہے، ملا بے غیرت ہو جائے تو یزید کو رضی اللہ کہہ دے۔ عزاداری کا تعلق غیرت کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے جی؟ سارے بولو۔ بندہ کہے میں غیرت مند ہوں تو دلیل صرف ایک ہے۔ دیکھو ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ مکے اور مدینے کی گلیوں میں بندے دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے۔ جی پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں۔ بندے دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے۔ جب اللہ سے محبت کے دعوے دار زیادہ ہو گئے نا، اللہ نے کہا جبریل آیت لے جا کے میرے نبی سے کہہ دے اپنی زبان سے انہیں فرما دے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت ہے دعویٰ، رسول کی اطاعت ہے دلیل۔ توصیف مولا آپ کو سلامت رکھے، ہر دعوے کی دلیل ہوتی، جب تک دلیل نہ ہو دعویٰ بیکار ہے۔ بیٹھے ہو یا ٹور گئے ہو؟ بڑے سے بڑا دعوے دار اگر دلیل نہ رکھتا ہو تو اس کا دعویٰ بیکار ہے۔ دنیا میں اگر کوئی دعوے دار ہے تو بغیر دلیل کے بات نہیں کر سکتا۔ بندے کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے، اللہ نے کہا دلیل دو۔ کیا دلیل ہے؟ کہا رسول کی اتباع کرو۔ پسلی میں دل میں غیرت ہو تو فیصلہ کرتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ سے محبت کی دلیل تھی محمد کی اتباع، محمد سے محبت کی دلیل ہے علی کی اتباع۔ سارے مل کے بولو۔ کیونکہ رسول نے صرف اپنی اتباع نہیں کرائی، قوم کے میدان میں پلانوں کا منبر بنا کے 1.25 لاکھ حاجیوں کو اکٹھا کر کے پہلا اور آخری اجتماع ہے جو اتنے اہتمام سے ہوا۔ یہ مجلس ہے نا جی، مجلس، اس کا اہتمام ہے۔ میں آیا ہوں، میں نے آتے ہی قبلہ شہباز نقوی صاحب سے پوچھا بانی کون ہے، پڑھنا کس کس نے ہے، وہاں بیٹھ کے پوچھا کیا پڑھنا ہے۔ ایسے ہی ہے، زری کے پاس بیٹھے آپ، تینوں سوال آپ سے کیے، کیونکہ ہر سمجھدار بندہ رضوی صاحب یہ تینوں سوال کرتا ہے کہ بانی کون ہے، پڑھنا کس نے ہے، عنوان کیا ہے۔ مہدی شاہ جی سرکار یہ سارا پنڈال بھی کھڑا ہو کے داد دے میں راضی ہونے والا نہیں، چپ بھی بیٹھے رہو، ناراضگی نہیں، بندے تو بولتے ہی نہیں، عقیدہ بولتا ہے۔ غدیر کا اجتماع عام اجتماع نہیں تھا، بانی تھا لا الہ الا اللہ، خطیب تھا محمد الرسول اللہ، عنوان تھا علی ولی اللہ۔ سارے ہاتھ جاگے ہیں علی۔
بانی تھا لا الہ الا اللہ. بھائی جو بانی ہوتا ہے نا وہ اہتمام پورا کرتا ہے. دیکھو مجھے شہباز نقوی نے سختی سے کہا آج کہ اگر آج آپ نہ آئے نا تو پھر ناراضگی ہے. حالانکہ ہر مجلس میں یہی فرماتے ہیں. بھائی ڈر بھی لگتا ہے. ہوں جو سیدوں کا نوکر, میں سیدہ دا کمی ہاں, کمیاں دا کمی نہیں ہاں. عزت اسی میں ہے کہ بندہ سیدوں کا نوکر رہے. کیا بات ہے. میں اپنی وصیت چ لکھیا میں مر جاواں تے مسیح تے اعلان کرایا جے سیداں دا نوکر مریا. اسی میں دین اور دنیا کی بلائی ہے بھائی جان. بندہ سادات کا نوکر بن کرے. ٹھیک ہے. اب پڑھنے والے یقیناً ہم 3 بندے ہی تھے. انہوں نے اتنی سختی سے کہا جی آج نہ آئے نا تو گل نہیں بننی. چونکہ بانی تھے نا, انتظام انہوں نے پورا کیا تھا. ولایت علی کانفرنس کا بانی تھا اللہ. جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو. کہہ رہا تھا محمد مانا کہ تو نے مکے میں بھی خطبہ دیا ہے کئی گھنٹوں کا, حج کی تھکاوٹ بھی ہے, پر اتنا یاد رکھ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے میرے رسول پہنچا دے. ذرا آیت کی سختی کو تو ذرا تھوڑا سا محسوس کرو نا. پہلے کہتا تھا یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یاسین طٰہٰ الم نشرح لک صدرک والضحیٰ واللیل اذا سجا. آج ڈائریکٹ عہدے سے مخاطب ہے یا ایھا الرسول. حیدر رضوی صاحب پیچھے نہ بیٹھے ہوتے تو یہ 4 مصرے میں کبھی نہ پڑھتا. اب بیٹھے یہ پیچھے ہیں تو مجھ پہ پڑھنا ضروری ہے. مکی نہ مدنی ڈھولا نہ مائی, بڑا سخت آیا ہے حکم الہی. بولیا کرو علی کا ذکر, زبان دا قرض ادا ہوتا ہے. ہاتھ کھول دو مہربانی کرو. مکی نہ مدنی ڈھولا نہ مائی, بڑا سخت آیا ہے حکم الہی. میں کرا دین اکمل تے نعمت مکمل, تو دے اج محمد علی دی گواہ. سارے مل کے علی علی حق, نعرہ حیدری. اگر تو نے اچھا یہاں پہ ڈنڈی مارتے ہیں چند ترجمہ کرنے والے. ڈنڈیاں پھڑنا تو پھر ہن ساڈا ہی کام ہے نا جی. ترجمہ ہے یا ایھا الرسول بلغ, اے میرے رسول تبلیغ کر, ما انزل الیک من ربک, جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. توجہ ہے. شہباز نقوی صاحب یہاں پہ آ کے مولوی چلاکی لگاتا ہے. اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے میری رسالت نہ پہنچائی. بھئی یہ پہنچانا کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ حکم ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تو نے یہ کام نہ کیا. پڑھوں جملہ. لاہور والوں جاؤ, امانت ہے تمہاری, لیتے جاؤ, اپنی امانت سنبھالو. اللہ کے نبی نے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا, بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تو نے یہ کام نہ کیا. کیا تھا وہ کام؟ 2 کام محمد نے کیے. ایک بازو دکھایا,
دوسرا اپنا امامہ اتار کے علی کے سر پہ صلوات پڑھیں اونچی آواز سے محمد پھر بھی درود اونچی آواز سے تلاوت فرما چونکہ غدیر خم کے مقام پر رسول نے بتایا تھا کہ جو میری اطاعت کرتا ہے وہ علی کی اطاعت کرے. اب محبت رسول کا دعویٰ اگر رکھتا ہے تو دلیل میں علی کو امام ماننا پڑے گا. بغیر علی کی ولایت کے محبت رسول قبول ہی نہیں. سیر ہلاؤ سیر جڑے عقیدے والے بندے بیٹھے بھائی ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے. اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں تو دلیل دینا پڑے گی. کیوں بھائی؟ بھائی مسلمان کے مسلمان ہونے کی دلیل اس کا نام ہے, اس کا کردار ہے. میں ایک بندے نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ اس آخیا خالد. میں کہا خالد مسیح یا محمد خالد؟ خالد مسیح یا محمد خالد؟ اس آگے کیا مطلب ہے؟ میں کہا بھئی خالی خالد تو پتہ نہیں لگتا کہ تو کون سا خالد ہے, کہیں تو وہ خالد تو نہیں. بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو سارے؟ بھائی نام اگر بندے کا پوچھو تو پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے. اسی لیے حکم ہے اپنے نام کے ساتھ 12 اماموں میں سے کسی ایک کا نام رکھو. یا محمد حسن ہو یا حسن علی ہو یا حسن حسن ہو یا حسن حسین ہو یا حسن عباس ہو جو چپ کر کے بیٹھے ہو, کیونکہ دعویٰ دلیل کا محتاج ہے. بھائی مومن اور منافق کی دلیل کیا ہے؟ مومن ہے کہتا ہے میں مومن ہوں تو دلیل دینا پڑے گی, بتانا پڑے گا میرا علی امام ہے. کیوں بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جو بندے چپ ہیں؟ صلوات پڑھیں اونچی آواز سے مہربانی فرمائیں. اب میں دعوے بھی بتانے پہ آؤں اور دلیلیں بھی بتانے پہ آؤں تو فجر کی اذانیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اس لیے مختصر یہی کرتا ہوں کہ ہر دعوے کی کوئی دلیل ہے. اب بندہ غیرت مند ہو دلیل کیا دے گا؟ غیرت مند کی دلیل ہے کہ عزادار حسین ہوگا. کیونکہ حسین کا عزادار غیرت مند ہوتا ہے. جو بھی تمہیں عزاداری کرتا نظر آئے سمجھ لو غیرت مند ہے. مت پوچھو سنیوں کے شیعوں, چھوڑو ان بحثوں کو, ہندوؤں کے عیسائیوں. نہیں, اگر حسین کا عزادار ہے فقط ایک ڈگری کافی ہے, غیرت مند ہے. کیا ہے جی؟ سارے بولو نا, او بول پو کچھ نہیں ہو لگا. غیرت مند ہے. اب دیکھو نا ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اب عزاداری کرے گا تو غیرت مند ہے, اور اگر عزاداری کے خلاف بولے سمجھو اندر کی بغیرتی باہر آ رہی ہے. اور میں جملہ بھی پڑھ سا تے بندے دے چہرے بھی پڑھ سا. چہرہ کے دا رہندا ہے تے بوتھا کے دا بندا ہے. جو بندے بھی عزاداری کے مخالف ہیں
امام حسین کا ذکر جنہیں اچھا نہیں لگتا ان تک میرا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. کھلا ہے گھر حسین کا. غیرت مند ہو تو اپنی غیرت کا ثبوت دو, ورنہ آزاداری کسی کے روکے سے روک نہیں سکتی. پچھلے دنوں ایک مولوی کا پریس ریلیز جاری ہوا, رضوی صاحب کراچی سے, 10 محرم کو جلوس نکلے تو ہم دھرنا دیں گے. پتہ نہیں تو انہوں پتہ ہے کہ کوئی نہیں پتہ, ہم دھرنا دیں گے. میں نے کہا جلوس تو تیرا باپ نہیں روک سکا. جڑے سمجھ گئے انہوں نے میں سلام کرتا. ڈردی میری جتی بھی کسی کو کوئی نہیں, میں جمعیہ ہی مرن واسطے ہیں. ڈرے ہو جنہیں مرن تے شکین نہ ہوگے. میرے استاد نے مجھے سبق ہی یہی دیا ہے, جو حسینی بھی ہے اور موت سے ڈرتا ہے, ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے. تیرا باپ نہیں جلوس روک سکا, تو کیا چیز ہے؟ جلوس تو روک ہی نہیں سکتے, کیونکہ جلوس اس کا نکلتا ہے جو جیت جاتا ہے. کدی ہارن والے جلوس کڈیے؟ سیرا لاؤ کڈیے. پارٹی ہار جائے نا تو بندے دفتروں کو تالے لگا کے پنڈ ٹر جاتے ہیں. جلوس نکالتا ہی وہ ہے جو جیت جاتا ہے, جھنڈا لگاتا ہی وہ ہے جو جیت جاتا ہے. میرا دوست ہے تو پی ٹی آئی دا کارکن نے الیکشن لنگ گئے, وزیر اعظم بن گیا, تو میں وہ گھر گیا تو انہیں چنڈا لایا آیا وڈا پی ٹی آئی دا. اور میں کہا ہون تے لا دے, تہاڈا تے وزیر اعظم بن گئے. اس آخیا رہا نا مولوی دا مولوی, ہون ہی تے چاسے چنڈے دی. پتہ نہیں کہ سمجھ آئی تے کنا نہیں. میں کہا کیوں؟ اس آخیا شریکاں نو پتہ لگے اسی جیت گئے ہیں. کیمرے والے بھائی کیمرہ درست رکھنا. میں اس یزید کی اولاد کو بتانا چاہتا ہوں, غریب کی جھونپڑی سے لے کے امیر کی کوٹھی تک تجھے غازی کا علم نظر نہیں آتا؟ غازی کا لہراتا ہوا علم زمانے کو بتا رہا ہے سقیفہ ہار گیا ہے, غدیر جیت گیا. سارے مل کے حیدری. یہ علم حسین کی فتح کا اعلان ہے. بولو, یہ جلوس حسین کی, جڑے ہار جان انہوں نے جلوس چنگے نہیں لگتے. کیوں بھائی, غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ جسے غازی کا علم اچھا نہیں لگتا اس کی اندر کی ہار بول رہی ہے. جو جلوسوں کو پانی پلائے سمجھے کہ وہ استقبال کر رہا ہے کہ حسین کی فتح کا اعلان ہو گیا. بڑے بڑے جمعے عزاداری نو روکن واسطے, بڑے بڑے. سار اٹھاؤ دیکھو میری طرف, میں جملہ قیمتی کہنے لگا. میں اس مولوی سے کہنا چاہتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے نا, جس نے تجھے بنایا ہے, طالبان کا باپ, پتہ جی وہ کون سی؟ انہیں نبالا نو نہیں پتا, انہیں میں کیا کرا. پاکستان میں اس کی حکومت سے پہلے کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں تھی, کوئی مذہبی فساد نہیں تھا. مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. پچھلے دنوں دی لوکاں برسی منائی ہے. بابا جی اس کی برسی میں مجھے محسن نقوی صاحب بڑے یاد آئے. محسن نقوی صاحب فرماتے تھے وہ برسی بھی کیا برسی جس برسی پہ لعنت برسی.
عقیدہ نو بولن دی اجازت ہے. کہتا تھا جی میں میلاد کا جلوس نہیں نکلنے دوں گا, میں حسین کی عزاداری نہیں ہونے دوں گا. ایسا مولا چٹ کیتا نہ زمین چ نہ آسمان چ, جی لبی ہڈی بھی کوئی نہیں. جنہوں نہیں سمجھ آئی گڈی دے کول آ کے نہ پوچھ لے, میں ممبر تے نہیں چاہنا, کیونکہ ممبر پا کے بندہ پلیت ہے. کسی کا باپ بھی عزاداری نہیں روک سکتا. مذاق ہے عزاداری؟ جب تک زمانے میں ایک بھی غیرت مند ہے یا حسین کی صدا آتی رہے. سارے بولو عزاداری نہیں ختم ہو سکتی. اس کا تعلق ہے انسان کی غیرت کے ساتھ, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں میرا بے گناہ خون ہر غیرت مند کو رلایا کرے گا. یہ عزاداری ہی تو ہے. جتنے اہل سنت بھائیوں تعاون کرتے ہو, تمہاری مہربانی تمہیں رسول کی بیٹی اجر عطا کرے گی. سنی بھائیوں نہ کرو ماتم, لیکن ماتمیوں کا انکار نہ کرنا. گلی سے گزرے تو انہیں پانی پلانا, کیونکہ ان کا ماتم ہی تو ہے جو زمانے کو بتاتا ہے کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی, ظلم ہوا. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. کربلا میں جنگ نہیں ہوئی, جنگ اور ہوتی ہے. رکھنا مولوی کے سر پہ قرآن جو کہتا ہے 2 شہزادوں کی جنگ تھی. کبھی جنگ میں 6 ماہ کے بچے کو بھی تیر مارا جاتا. خدا تیرا ہائے کہنا قبول کر. کبھی جنگ میں خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے, کبھی جنگ میں گھوڑوں پہ, لاشوں پہ کبھی گھوڑے دھرائے جاتے ہیں. یہ جنگ نہیں تھی. بولو کیا تھا؟ جب باہر بیٹھے ہو اونچی آواز سے بولنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے. کربلا میں جنگ نہیں ہوئی, ظلم ہوا ہے. اس ظلم کے خلاف احتجاج کا نام ہے عزاداری حسین. حسین کے قاتل چھپ جاتے اگر بہن عزاداری برپا نہ کرتی. مولا آپ کے آنسو قبول کرے. حسین کے قاتل کیوں نہیں چھپے؟ حالانکہ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے قاتل چھپے ہیں. 5 قتل ہوئے ہیں 5 شہروں میں. 4 قتل شہر میں ہوئے ہیں, 1 قتل جنگل میں ہوا ہے. میری بات کی تائید فرمائیں گے بابا جی. 5 قتل ہیں, 4 شہر میں ہوئے ہیں, 1 جنگل میں ہوا ہے. پہلا قتل جو شہر میں ہوا وہ قتل کسی اور کا نہیں, تیرے نبی کا تھا. زہر دے کے قتل کیا گیا رسول کو. آلہ قتل کیا تھا بیٹا؟ زہر. قتل بھی چھپ گیا, قاتل بھی چھپ گیا. پتہ ہی نہیں لوگوں کو قاتل کون ہے, حالانکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کس نے محمد کو زہر دی, کیسے دی. بس میں وہی پڑھنے لگا ہوں سید زادہ. رسول کا قتل بھی چھپ گیا بھائی, قاتل بھی چھپ گیا. یہ پہلا قتل تھا جو رسول کا ہوا. بیٹا کوئی روئے نہ روئے شیعہ ہائے لازمی کہیں گے. دوسرا قتل بطول کا ہوا. خدا تمہارا ہائے کہنا قبول کرے. شہر میں ہوا بابا جی, مدینے کے اندر ہوا. بطول کا قاتل چھپ گیا. تیسرا قتل علی کا ہوا, کوفے جیسے شہر میں ہوا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں علی کا اصل قاتل کون ہے. خدا لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم پہ, لعنت کرے.
یہ بیٹا کرائے کا قاتل ہے، اصل قاتل نہیں. اصل قاتل وہ ہے جس نے لالچ دے کے بھیجا تھا. چھپ گیا نا علی کا قاتل بھی. چوتھا قتل پھر شہر میں ہوا، شہر کا نام تھا مدینہ. قتل ہوا محمد کا بیٹا حسن. صرف قتل نہیں ہوا، جنازے پہ تیر لگے. نقوی صاحب امام حسن کا قاتل بھی چھپ گیا. پانچواں قتل شہر میں نہیں ہوا، جنگل میں ہوا. جنگل کا نام تھا کربلا. چٹے سرالے بزرگ میری گل دی تائید کر سو. شہر کی بات نہیں چھپتی، جنگل کی بابا جی چھپ جاتی ہے. پر یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو قتل جنگل میں ہوا، امام حسین کا قتل. جو رو نہیں رہے، تمہیں قسم تمہارے پیر کی یقین نہ آئے تو کسی جا کے عیسائی سے پوچھنا، بتا حسین کا قاتل کون ہے. وہ کہے گا شیمر ہے، وہ کہے گا یزید ہے. سوال کرو چاروں کے قاتل کیوں چھپے، حسین کا قاتل کیوں نہیں چھپا؟ حسین کا قتل بہن نے چھپنے نہیں دیا. خدا تیرا ہائے کہنا قبول کرے جو رو پڑے. علی کی بیٹی شام نہ جاتی، حسین کا قتل چھپ جاتا. اسی لیے کڑیاں پہن کے قیدن بن کے گئی شام. کوئی روئے نہ روئے اس کی مرضی، سید ہائے لازمی کہیں گے. 12 محرم کو میں نے مجلس پڑھی گجرا والے. جیسے میں نے مجلس ختم کی، چھوٹے چھوٹے بچے نوحہ پڑھنے ممبر پہ آ گئے. انہوں نے نوحہ پڑھا، یقین کریں میں ٹکرے مار کے رویا. اجاز نوحے کا مصرع نہیں تھا، قیامت تھی مصائب کی. انہوں نے کہا قیدن تنائی بچڑی علی دی. خدا تیرا ہائے کہنا قبول کرے. مولا آنسو قبول کرے جو رو پڑے. سیدزادہ نوحہ نہیں، قیامت تھا. انہوں نے کہا قیدن تنائی بچڑی علی دی، قیدی بنایا تے نانے دی. ہائے تو کہہ سکتے ہو نا جتنے شیعہ بیٹھے. علی کی بیٹی قیدن کیوں بنی؟ کہ میرے بھائی کا قتل نہ چھپے. جتنے سید بیٹھے ہو بتاؤ مجھے ایمانداری سے، جرت تھی کسی کی جو علی کی بیٹی کی جوتی بھی شام لے جاتا ہے؟ کیوں گئی تھی شام؟ بھائی کا قتل نہ چھپے. اپنے بھائی کے قاتل بے نقاب کرنے کے لیے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کے. علی کی بیٹی کو پہلی ہتھ کڑی ایسے لگی تھی. سنی دیکھے میری طرف، شیعہ بے شک نہ دیکھے. پہلی ہتھ کڑی ایسے لگی تھی. بھائی کی لاش پہ ماتم کیا تھا نا جب علی کی بیٹی نے، مسلمانوں نے ماتم روکنے کے لیے یہ ہاتھ کھول کے. خدا تمہارا ہائے کہنا قبول کر. گردن کے پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے. 12 محرم. جو بندہ 10 محرم کو زنجیر زنی نہ کر سکے وہ 12 محرم کو نہ چھوڑے. 12 محرم کا دن 10 محرم سے بڑا دن ہے. میں ثبوت دیتا ہوں، بے ساختہ تو ماتم کرے گا. 12 محرم والے دن زلزلہ آیا جی لاہور؟ بولو، جواب دو مجھے، جواب دو نا. آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آیا ہے نا لاہور زلزلہ. ہر سال زلزلہ آتا ہے 12 محرم کو. بیٹا گوگل پہ جا کے سرچ کر لینا. جب 12 محرم ہوگی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں زلزلہ ضرور آئے گا. کیوں آتا ہے 12 محرم کو زلزلہ؟ صرف ایک وجہ ہے، پہلی پیشی تھی علی کی بیٹی. خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو بندے رو پڑے. بیان کر کے رونا جناب زینب کی سنت ہے. رو تو سنی بھی پڑھتے ہیں جی. میں لاکھ بار کہتا ہوں، جس کوفے میں شہزادی بن کے آئی تھی نا، وہاں علی کی بیٹی قیدن بن کے چپ کر کے کھڑی تھی. خدا تمہارا ماتم قبول کر. 11 کو ظہر کی نماز کے بعد چلی تھی کربلا سے. بچے نوٹ کر لیں، تمہیں یہ لفظ کام آئیں گے جتنے سکول کالج کے بچے بیٹھے. 11 محرم کو ظہر کی نماز کے بعد چلی تھی کربلا سے.
فجر سے لے کے ظہر تک اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پر. یہ اپنے لعین فوجیوں کی لاشیں دفن کرتا رہا. کربلا میں لعین فوجیوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی. ان کا جنازہ ہو رہا تھا. علی کی بیٹی رو کے کہہ رہی تھی بیٹا سجاد اپنے باپ کے قاتل سے کہنا یہ اپنے دفنانے ہم اپنے دفنائیں. اب کتاب کی روایت نہ ہو تو میں کبھی ممبر پہ نہ پڑھوں. اس بچے کو بٹھا دو یار نیچے, احسان کر دو, کوئی بندہ کوئی احسان کر دے مجھ پہ. مصائب ہے, مصائب کا خیال کیا کرو. علی کی بیٹی کہتی تھی سجاد ان سے کہے یہ اپنے دفنائیں ہم اپنے دفناتے. سید کتاب کے الفاظ نہ ہوتے میں کبھی نہ پڑھتا. اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پر. کس نے کہا دفنائے مسلمان جاتے. خدا تیری ہائے قبول کرے جو رو پڑے. یہ تو باغی ہے نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نباشد. رو رو کے کہتی تھی باغی نہیں میرا نمازی مارا ہے. ایک وین کی اجازت ملی, روتے ہوئے ظہر کی نماز کے بعد چلی علی کی بیٹی. کوفے کے باہر آ کے مسجد حنانہ بنی. زوار بیٹھے ہیں جی مولا کے. بابا جی سال میں 2 مرتبہ جاتے ہیں. میں جھولی اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں جتنے بندے رو رہے ہو اس سال مولا تمہیں 40 پہ بلائیں. جا کے غریب کا چہلم کربلا میں کرو. بہن 11 محرم کو 11 محرم کو کربلا سے چلی. مغرب کی نماز کے ٹائم پہنچ گئی کوفے. بابا جی 100 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً. ان مسلمانوں نے علی کی بیٹی کے گھوڑوں کے ساتھ اونٹ بگائے. یتیم رستے میں گرتے تھے, پچھلے اونٹ کا پاؤں یتیم پہ آتا تھا, یتیم وہی دفن ہو جاتا تھا. مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی جب علی کی بیٹی کوفے پہنچی. مسجد حنانہ زوار دیکھ کے آئے ہوں گے, ظفر شاہ جی تصدیق کریں گے میری بات کی. مسجد حنانہ کے باہر علی کی بیٹیوں کا قافلہ نیزوں کے پہاڑ, نیزوں اور برچھیوں کے سائے میں بٹھا دیا گیا. اندر تھے غریب کے سر, شہیدوں کے سر. ساری رات بہن انتظار کرتی رہی شاید بھائی کا سر دے میں دل کھول کے رو پڑوں. خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو پڑے. چڑھ گیا 12ویں کا سورج. آخری جملہ منبر سید کے حوالے. انہوں نے علی کی بیٹی کے زنجیر کھینچنے شروع کیے. کوفے کے بازار میں رش, ناچنے والی ناچ رہی ہیں, ڈھول بجانے والے انتظار ڈھول بجا رہے ہیں, شرابیں تقسیم ہو رہی ہیں, ہر طرف خوشیوں کا سامان ہے. جیسے ہی علی کی بیٹی کا قافلہ دربار میں آیا نا, دارالامارہ کے اندر آج بھی کھنڈرات موجود ہیں, وہاں کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی, کھنڈر جگہ پڑی ہوئی ہے بالکل علی کے گھر کے ساتھ والی سائیڈ پہ. علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی ہیں. اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر, لعنت کرو اس پہ. انعام لینے والوں نے کہا ہمیں جلدی کر انعام دے. ابن زیاد نے کہا مجھے پہلے خوشی منانے دو, انعام میں تمہیں بعد میں دوں گا. ایک کمینہ کہتا ہے کیسے خوشی منائے گا؟ حرامی ہنس کے کہتا ہے آج خوشی میں اضافہ ہوتا. اگر کوئی علی کا شیعہ ہوتا میں اسے دکھاتا کہ میں نے علی کا بیٹا قتل کیا. ایک فوجی کہتا ہے تیرے زندان میں بند ہے, نام ہے مختار سقفی, نکال اسے آج زندان سے, اسے پتا چلے تو کتنا بڑا بادشاہ ہے. اس حرامی نے فوجیوں کو کہا جاؤ مختار سقفی کو لے کے آؤ. ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توک, کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے. مختار فل جوش کے ساتھ دربار میں داخل ہوا. ہر طرف خوشیوں کا سما دیکھ کے ایک فوجی سے کہتا ہے او لانتی, آج عید تو کوئی نہیں, جشن کس بات کے منا رہے ہو؟ فوجی ہنس کے کہتا ہے باغی مارا گیا. خدا تیری ہائے قبول کرے جو بندے رو پڑے. لفظ باغی آیا, مختار کہتا ہے ہو سکتا ہے تم نے کسی شریف کا گھر اجاڑا ہو. اتنی بات کہہ کے
مختار چلتا چلتا ابن زیاد کے تخت کے سامنے آیا، آ کے کہتا ہے تجھ پہ لعنت، تیرے امیر شام پہ لعنت، کیوں بلایا ہے مجھے زندان سے؟ ابن زیاد حرامی ہنس کے کہتا ہے تجھے خاص مقصد کے لیے بلایا، پڑا تو حسین کا تذکرہ کرتا ہے، اگر تو چاہے تجھے حسین دربار میں ملاؤں؟ مختار کہتا زبان کو لگام دے، کہاں یہ نجس ماحول، پتہ نہیں کسے سمجھ آئی یا کسے نہیں آئی، کہاں تطہیر کا پلا ہوا حسین۔ اس نے ہنس کے فوجی کو اشارہ کیا لے کے آؤ، تھال میں کوئی چیز رکھی تھی، اوپر کپڑا تھا، تشت آیا ابن زیاد کے سامنے، اس حرامی نے اپنی سوٹی کے ساتھ حسین کے سر سے رومال اتارا، ادھر کی زلفیں ادھر، ادھر کی زلفیں ادھر، ہونٹ کٹے ہوئے، کیڑا شیعہ جڑا ہون ماتم نہ کرے، چہرے پہ تماچوں کے نشان، داڑھی میں علی اصغر کا خون، ہائے کہہ کرو خدا تمہارا ماتم قبول کرے۔ جناب مختار نے تشت میں سار دیکھا، ابن زیاد سے کہتا ہوں لعین یہ کس کا سار ہے؟ ابن زیاد ہنس کے کہتا ذرا غور سے دیکھ، یہی تو حسین ہے۔ لفظ حسین آیا وہ بھی تیرے بچیاں دی زندگی ہوئے۔ ابن زیاد نے جب حسین کا لفظ کہا نا، مختار نے کہا کمینے تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کربلا میں قتل کروا دیا۔ ماتم کر کے ہائے کہنا جو شیعہ بیٹھے ہو، لفظ قتل آیا، مختار نے اللہ اکبر کہہ کے زنجیر توڑے، تو کڑیوں والے ہاتھ پشت پہ آئے۔ غریب کہہ رہا تھا چاچا جنگ نہیں کرنی، خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو پڑے ہو۔ فوجی سے چھینی ہوئی تلوار مختار کے ہاتھ سے گڑ گئی، پیچھے مڑ کے کہتا مجھے چاچا اکبر کہے، مجھے چاچا قاسم کہے، مجھے چاچا سجاد کہے، او بوڑھے تو کون ہے مجھے چچا کہنے والا؟ غریب نے جھٹکا دے کے وال پیچھے کیے، کہا مجھے پہچان میں سجاد۔ خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو رو پڑے ہو۔ آخری جملہ دل کھول کے ماتم کر لینا، لفظ سجاد آیا، مختار رو کے کہتا سجاد اور بوڑھا؟ جناب سجاد نے رو کے کہا میں خود بوڑھا نہیں ہوا، مجھے نانے کی امت نے بوڑھا کر دیا، میری ماں شرابیوں کے ہجوم میں۔ سجاد پیچھے مڑے، رو کے کہتے یہ جو بیبیاں کھڑی ہیں نا یہ کوئی اور نہیں، یہ علی کی بیٹیاں۔ مختار قدموں میں گر کے کہتے ہیں سچ بتا غازی کہاں ہے؟ غازی کے ہوتے علی کی بیٹی، اور اس شرابی کی قیدن کیسے بن گئی؟ سجاد نے رو کے فرمایا مختار عباس مارا گیا، زینب کی چادر